बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से पनामा केस JIT के लिए नामजद अफसरान के नाम मुस्तरद कर दिए। गवर्नर स्टेट बैंक और SACP के चेयरमैन को तलब कर लिया। दोनों सरबराहान ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान की फहरिस्त साथ लाएं। किसी को खेलने देंगे ना यरगमाल बनेंगे। जस्टिस अजमत सईद। सुप्रीम कोर्ट JIT के अफसरान का खुद इंतखाब करेगी। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस का समाअत से पहले लीगी रहनुमाओं की मीडिया से बातचीत पर इजहार बरहमी। नियाजी सर्विसेज लिमिटेड और ऑफशोर कंपनी अब बंद हो चुकी। टैक्स न्यू जर्सी में जमा कराया जाता था। अदालत पिटीशन खारिज करे। नईम बुखारी की इस्तदा। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने इमरान खान के कंडक्ट पर सवाल उठा दिए। भारतीय फौजियों की बेहुरमती का मामला। पाकिस्तान की वाज़ेह तरदीद के बावजूद भारतीय फौज कशीदगी बढ़ाने की जानिब गामजन। मर्जी से बदला लेंगे। भारतीय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की धमकी। मकबूजा कश्मीर के नौजवान मौत से हरगिज नहीं डरते। वादी की जो सूरत हाल अब है पहले कभी ना देखी। समझ नहीं आता भारत सरकार पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से गुरेजा क्यों है। रॉ के साबिक चीफ AS दुलत ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। बदीन में पीपल्स पार्टी का जलसा। हल्के सुरों में आसिफ अली जरदारी की ऊंची ललकार। कहा, जानता हूं मियां साहब आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं, आपको सेनेट भी नहीं लेने देंगे। प्यार के जादू का नारा भी लगा दिया। शाम साहब, बहुत अहम मौज़ूआत हैं, अभी बाकी मज़ीद प्रोग्राम में जो डिस्कस करेंगे, लेकिन कल जिस मौजू पर आपने सेर हासिल गुफ्तगू की उससे एक सवाल पैदा हुआ और पूछा भी गया कि क्या आप ये जिक्र कर रहे थे कि ये कोई शख्स ज़रूरी है इस सिस्टम में रहने के लिए। क्या किसी एक शख्स की आप वकालत कर रहे थे या मामला कुछ और था? नहीं, शख्स का मसला नहीं है, निज़ाम का मसला है, दस्तूर का मसला है। दस्तूर के मुताबिक इख्तिदार में लोगों को आना चाहिए और इख्तिदार से रुखसत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आज नवाज शरीफ साहब आज वज़ीर आज़म हैं, कल इमरान खान साहब हो सकते हैं, कोई दूसरा हो सकता है, बिलावल भुट्टो हो सकते हैं, जरदारी साहब पर तोल रहे हैं वो हो सकते हैं। और इनके लिए भी यही दलाइल होंगे। इनके लिए भी यही असल बात यह है, जब जरदारी साहब सदर थे उस वक्त भी हम यही गुफ्तगू करते थे कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं होनी। यानी जब सुबह गया शाम गया की बातें की जाती थी। यानी या तो वजीर आजम के जाने का एक तरीका तो ये है कि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो कौमी असम्बली में, और दूसरा यह है कि कोई सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई ऐसा फैसला दे दे या कोई ऐसी अदालत ऐसा फैसला दे दे वो कहे कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, जिससे साबित ठीक है दस्तूर के ताबे जो होगा वही होना चाहिए। अशखास अहम नहीं है, सिस्टम अहम है। बिल्कुल ठीक, ये क्लियर होगी बात। दूसरा हम सवाल ये है कि क्या फिर कोई किसी करवट ये ऊंट डॉन लीक्स रिपोर्ट के बाद उस एक ट्वीट के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसको देखें तो क्या कुछ सूरत हाल बेहतर होती है, आपको दिखाई देती है? क्योंकि इत्तला तो है कुछ होने जा रहा है। डॉन ट्वीट कह ले के बाद देखिए, आज हमारी मुलाकात थी वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब से। CPNE ये काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी वो उनसे मिली और करीबन कमोबेश 2 घंटे तक उनसे तबादला ख्याल हुआ। ठीक है। और उसमें सारे सियासी सवाल भी ज़ेर बहस आए। उसमें फिर अपने ख़ानदान का, उसकी मेहनत का, उसकी सनतों का जिक्र करते हुए, अपने वालिद साहब का जिक्र करते हुए, जो वज़ीर आला जो हैं बड़े जज्बाती हो गए। उन कहानी अपनी पूरी तारीख बयान की, किस मेहनत के साथ उन्होंने
تعمیر کی تھی، کس طرح ڈاکہ پڑا اور بھٹو دور میں ان کو نیشنلائز کر لیا گیا اور وہ خالی ہاتھ جو تھے پھر ایک اپنے چھوٹے سے برف کے کارخانے میں آ کر بیٹھ گئے. تو بہرحال یہ تفصیل جو ہے پھر کسی وقت بیان کریں گے. ان سے سوال ہوئے، یعنی یہ جو ڈان لیکس کے حوالے سے متعدد سوالات ہوئے، بالخصوص ڈان ٹویٹ پر بھی ہوئے. اور پھر یہ سوال ہوا کہ آپ کی تو شہرت یہ تھی کہ آپ معاملات کو مثبت رنگ دینے میں اور سنبھالنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور کیا بھی انہوں نے ماضی، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے کئی بار ایسا کیا ہے. تو اب کیوں نہیں، اب کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو رہا. اچھا، یعنی کچھ ہو رہا ہے نا. ہاں، اور انہوں نے کہا کہ پھر جب سوال ہوا تو یہ بڑی اہم خبر آپ دے رہے ہیں، ویسے اس کے مثبت نتائج جو ہیں 1-2 روز میں سامنے آ جائیں گے. یہ ویسے بڑی ایکسکلوسیو سٹوری ہے جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش ہو رہی ہے، آلریڈی ہو رہی تھی، اور اب وہ پر امید ہے کہ ہو جائے گا. جو اس ٹویٹ سے جو ISPR نے کی ہے، جو نقصان ہوا ہے پاکستان کے امیج کو، جو ٹھیس پہنچی ہے پوری دنیا میں، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، افواج پاکستان کی جو عزت ہے وہ ہماری عزت ہے، اور جو وزیر اعظم کے آفس کی جو عزت ہے، منصب کی عزت، وہ افواج پاکستان کی عزت ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت سے الگ ہو کر کوئی کسی کی عزت نہیں ہے. ٹھیک، یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ 1-2 روز میں کوئی مثبت پیش رفت ہو جائے گی. ہم نے تو بار بار اس بات پر عرض کیا ہے کہ خود چیف آف آرمی سٹاف کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور کوئی ازالہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شامی صاحب، پاناما کیس کا فیز 2 اس کی آج بڑی امپورٹنٹ جی وہ کل بن گیا تھا نا بینچ 3 رکنی جو JIT میں جو نام تھی، لیکن میں اس پہ آ نہیں رہا نا ابھی، آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. اور دوسرا جو عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کیسز تھے وہ بھی آج ہماری لیڈ کا حصہ ہیں. لیکن آپ سے اجازت کہ یہ جو مقبوضہ وادی میں جو بھارت کر رہا ہے اور جو 2 فوجیوں کو ذبح کرنے کے رنگ دے کر وہ صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے اپنی بھارتی جنتا کی بھی، بین الاقوامی برادری کی بھی، وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو کر سامنے آ گئے. ایک منٹ پہلے سن لیجئے، بار بار آپ اجازت طلب کر رہے ہیں. جی کر لی صاحب. آج 3 مئی ہے، یوم یعنی آزادی صحافت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. آج وہ بھی ہم نے موضوع، ٹھیک ہے نا، اور پوری دنیا جو ہمارے اخبار نویس ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں جو شہید ہو گئے، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالی نقصانات یہ، اور 70 سال ہمارے گزشتہ جو ان کے درمیان، ان کے دوران یہ لڑائی لڑتے رہے، ان سب کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس پرچم کو سربلند رکھیں گے اور اس کو جھکنے نہیں دیں گے. بالکل، انہی پیشہ ورانہ امور کی وجہ سے آج میں بھی ایک جگہ موجود تھا، لاہور پریس کلب میں ایک چھوٹا سا ایوارڈ مجھے بھی دیا جانا تھا، تو پیشہ ورانہ امور پہلے آگے تو میں وہاں نہیں جا سکتا. اس لیے جب یوم آزادی صحافت ہے آج، تو بار بار اجازت طلب نہ کریں آپ، اس لیے اپنی مرضی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو پورے کر رہے ہیں. ہمیشہ اس کا مجھے فائدہ ملا جی آپ کی ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. آج سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، تو آج ایک چینل کا لائسنس پیمرا نے کینسل کر دیا، تو یہ تو نہیں کہیں آزادی صحافت پر. آزادی جو ہے وہ مادر پدر نہیں ہونی چاہیے. آزادی جو ہے ضابطہ اخلاق کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، لیکن جسی چینل کا اگر لائسنس منسوخ کیا ہے تو ہم اس پہ جج بن کر نہیں بیٹھ سکتے. اس چینل کو چاہیے کہ وہ عدالت کا رخ کرے اور اس کو چیلنج کرے، قانونی چارہ جوئی کرے، کیونکہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ آتے ہیں سر اس اہم مسئلے کی جانب. ایک تو کل جنیوا میں جو انسانی حقوق کا معاملہ، اس پر بھارت کے جو اٹارنی جنرل وہ پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں جواب دینا ہے کہ پوری بھارت میں بالخصوص کشمیر میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے. ایک تو یہ ان کو درپیش صورت ہے. دوسری یعنی ایک آپ سمجھیے بین الاقوامی کٹہرے میں وہ کھڑے ہیں، ان کی باری ہے وہاں پہ جواب دینے کی. حکومت پاکستان بھی مکمل تیاری کے ساتھ امید ہے وہاں ایک پورے ایک جارحانہ موڈ میں ہے، اور وہاں ہمارے جو نمائندے ہوں گے وہ اس معاملے میں بہت شدت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت ہے مقبوضہ وادی کی مجموعی طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں پتھر اٹھائے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار سڑکوں پر ہیں. اور اس سب سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ابھی مجھے سمجھ آیا کہ ڈرامہ بھارت سرکار نے رچایا ہے وہ 2 بھارتی فوجوں کی بے حرمتی کا ہے. حالانکہ پاک فوج واضح تردید کر چکی، یہ کہہ چکی کہ ثبوت دیں، کارروائی کریں گے، ایسی کوئی ثبوت نہیں ملے. اور شامی صاحب 2013 میں بھی
ایسا الزام لگا تھا میتوں کا مسئلہ ہوا ہے. ہاں وہ بھی غلط ثابت ہوئے تھے الزامات, آج پھر انہیں الزام. تیسری جو صورت میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے تبصرے کے لیے وہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو 13 اپریل ننگرہار جو صوبہ پاک افغان بارڈر قریب ہے وہاں پہ مدر آف آل بم گرایا گیا, 90 سے زائد لوگ داعش کے مرے, ان میں سے 13 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق بھارت سے. اور آج یو پی میں جو بھارت کی اسپیشل فورس ہے اینٹی ٹیررسٹ, اس نے کچھ افراد کو ISIS کے ساتھ منسلک ہونے کے الزام میں گرفتار بھی کیا. تو یہ وہ 3 تصویریں ہیں جن کے تناظر میں بھارت پروبیبلی یہ معاملہ اٹھا ہے. تو اب کیونکہ دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے وہ طرح طرح کے ڈرامے رچاتا ہے. اب وہ یہ کہا پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے کہ جی اس نے مسلح کیا ہے اس کے فوجیوں کی لاشوں کا. یہ کوئی ناقابل یقین بات ہے. اور پاکستان پہلے ایک فوجی ان کا جو تک بارڈر کراس کر کے پاکستان آ گیا تھا اسے پورے عزت احترام کے ساتھ واپس کیا گیا. اور لاش کی بے حرمتی کرنا جو ہے اس سے بڑی بری بات کوئی ہو نہیں سکتی, جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہمارے اپنی اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور ایک انسانیت کے اصولوں کے مطابق. تو یہ جو ان کے اگر وہ سر جو ہیں کٹے ہیں یا کوئی ایسی صورت ہوئی ہے, کسی کو انٹرنل کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا خود وہ یہ کام اس طرح کا ڈرامہ رچا سکتے ہیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ 250 میٹر بھارتی سرحد کے اندر آ کے یعنی ذبح کیا گیا. یہ تو نہ ماننے والی بات جو وہ اتنا تشدد کر رہے ہیں, اتنی بے حرمتی کر رہے ہیں لوگوں کی, اس میں کوئی غصے میں آ کر کسی نوجوان کو اس طرح کے کا فعل سرزد ہو سکتا ہے, اور خود بھارت اپنے طور پر بھی یہ ڈرامہ رچا سکتا ہے. آپ دیکھیے بھی آپ نے جو بات کی کہ افغانستان سے ان کے 13 انڈینز جو ہیں ان کی لاشیں ملی ہیں وہاں سے ننگرہار کی جو غاریں تھی وہاں. ایک تو صورت یہ ہے کہ وہاں وہ داعش کے اندر شریک تھے, ایک تو یہ صورت, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے میں لگے ہوئے تھے, یعنی ان کی معاونت کر رہے تھے, اور جو وہاں بیٹھ کر کوئی پرتشدد کارروائیاں پاکستان کے خلاف پلان کر رہے تھے. تو یہ ایک دنیا کو یہ جواب طلب کرنا چاہیے انڈیا سے کہ وہ انڈینز کیا کر رہے تھے. تو اب طرح طرح کی باتیں, مگر جب کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے توجہ اب ہٹائی نہیں جا سکتی. بھارت کو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. جو بھارت کے وائس چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ سارتھ چند, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مرضی سے بدلہ لیں گے, مقام کا وقت کا تعین ہم خود کریں گے, کیونکہ ایسی بھارتی میڈیا خبریں شائع کر رہا ہے کہ جی فوجیوں کی ہلاکت پر پاکستان سے احتجاج, ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ جنتا کر رہی ہے. پھر اس کے تناظر میں یہ جواب دے رہے ہیں فوجی. ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی پاکستان نے, اور یہ کئی دفعہ اس کا یہ تجربہ ہمارا کر چکے ہیں, اور اگر ایسی حرکت کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب ان کو ملے گا. اسی سے جڑا سا سب سے اہم موضوع وہ جو امرجیت سنگھ دلت ہیں, AS دلت, یہ جو را کے سابق سربراہ ہیں سر, یہ ان کی تو پروفائل بہت اہم ہے. یہ 30 سالوں سے کشمیر سے بالواسطہ یا ڈائریکٹلی وابستہ ہیں. IB آفیسر رہے 80 کی دہائی میں, IB اسپیشل ڈائریکٹر رہے کشمیر میں ہی, اور پھر یہ واجپئی دور میں کشمیر کے اوپر ایڈوائزر رہے. تو ان کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے کشمیر کے مسئلے پر. AS دلت کو تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت انڈین ایکسپریس کو انٹرویو دیا, انڈیا نے پاکستان سے مذاکرات توڑ کر اسے دوبارہ بلا لیا ہے وادی میں. یعنی مذاکرات کا سلسلہ اگر نہ ٹوٹتا تو پاکستان کے ساتھ وہ وابستگی پیدا نہ ہوتی وادی میں جو پیدا ہو چکی ہے. میتوں کو پاکستان کے پرچم میں دفنایا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے, اور پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, قومی ترانہ گایا جاتا ہے جگہ جگہ. اور جو سبز رنگ ہے لڑکے کلب میں کرکٹ, وہ پاکستان کی یونیفارم پہنتے ہیں, مقدس رنگ, سبز رنگ پاکستان کے ساتھ ایک جہتی کے لیے. تو یہ سب کچھ جو ہے انڈیا جو ہے کشمیر میں کچھ نہیں کر سکے گا, اور اس کو یہاں سے دم دبا کر بھاگنا ہوگا. اور یہ دولت کا جو انٹرویو ہے بہت اہم ہے, یہ اس کا بڑا اہم ہے. اس کے کچھ مدرجہ سنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے لیے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کشمیریوں کو اب موت کا ڈر نہیں رہا. جو صورتحال اب ہے, میں نے اپنی پوری زندگی میں, یعنی 70 سال کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ اس میں میں نے ایسی صورتحال مقبوضہ وادی کی نہیں دیکھی. یعنی مثال دی انہوں نے کہ لڑکے اور لڑکیاں کم عمر یہ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے سڑکوں پر, چوراہوں پر, گلیوں میں نظر آتے ہیں. ان کو اپنی موت کا
کوئی خوف نہیں ان کے والدین کو، ان کا نہیں، کوئی خوف زخمی ہونے کا خوف نہیں ہے، کوئی ان کو یعنی لٹ جانے کا خوف نہیں ہے. جی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فوجی کارروائی مسئلہ کشمیر کا ہرگز حل نہیں. یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں اور بھارت کو سمجھنا چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھارت پاکستان سے کشمیر پر مذاکرات کیوں نہیں کرتا. کیونکہ یہ واجپئی صاحب کے ساتھ رہے تو انہوں نے کہا شاید جب مودی صاحب آئیں گے بی جے پی گورنمنٹ تو کوئی مذاکرات کا دروازہ کھلے، تو انہوں نے کہا وہ ساری امیدیں دم توڑ گئیں، ایسا نہیں ہو سکا اور اس پر انہیں بہت افسوس ہے. وہ یہ کہتے ہیں پھر کہ یہ جو کشمیر میں کوئی گورنر راج یا کوئی تبدیلی سرکار کی کرنے بھی بے سود جائے گی. ہاں وہ تو دیکھا نا، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ وہ بھی چیخ رہے ہیں. اب یعنی وہاں جو لوگ بھارت کے اندر سیاست کرتے رہے ہیں، کشمیری رہنما، ان کا بھی ان کے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا. ایک انہوں نے اپنی یعنی ہندی زبان میں ان کا کوٹ اینڈ کوٹ لکھا انٹرویو کرنے والے نے انڈیا ایکسپریس نے، کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ what should be done about it، اس کے مسئلے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، تو کشمیریوں کا ذکر کرتے وہ کہتے لگے کہ کم آن 70 برس بیت چکے، کہاں گیا کشمیر، کہاں جائے گا کشمیر، نہ کشمیر کہیں جائے گا نہ بیچارہ کشمیری کہیں جائے گا، مرے گا. ہاں نہیں، وہ اب مار کر مرے گا اور آزادی حاصل کر کے رہے گا. اور یہ جو مذاکرات ہیں، دروازہ اس کا ہم نے بند نہیں کیا. مودی صاحب جب یہاں آئے تھے، نواز شریف صاحب کو سالگرہ کی مبارکباد اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا، تو ہم نے یہ سمجھا تھا اب ایک بات چیت کا دروازہ کھل گیا ہے اور مودی صاحب جو ہیں وہ واجپئی کے نقش قدم پر چل پڑیں گے. لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا اور انہوں نے سارا ایک یو ٹرن لے لیا. اور تو اور طیب اردوان صاحب نے بھی پیشکش کی، اس کو مسترد کر دی. طیب اردوان نے کہا کہ ثالثی بات چیت کریں، ثالثی کے لیے بھی طے دیں. کہ ثالثی کا مسئلہ یوں ہے کہ جب تک فریقین تیار نہ ہو کوئی ثالثی نہیں ہوتا ہے. آدمی کو مسئلہ ہمارا پاکستان کے درمیان اس میں صرف کی مدافع اس وقت پاکستان کی باوجود مزید اب ہو گئے خود ایک اس کے بغیر درمیان حل ہوا ہے. اور تو اور جب تقسیم سرحد اس پر نے آ کے فیصلہ کیا ہے. تو ایک تو دیکھیں مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ ثالث چن لیں اور مسئلہ اور ان کی جو ان کا فیصلہ ہے اسے تسلیم یعنی ان پر اعتماد کر کے ظاہر ہے تو پھر آپ جو فیصلہ کریں ماننا پڑے. ریڈ کلف مسلمان اور کئی تکلیف جب مسلم ایک وقت لیکن شام سب بیسمنٹس ہیں کابل واقع میں پیش ہے شاہ فرمان تو آپ الفاظ عمران خان سے بہت ٹویٹ کی تعریف کے شاہ فرمان تو یعنی ان کو تو اپنا کو دوسرا یہ تھی کہ جی آ رہی ہے تو پھر آپ نے کہا دوسروں ریٹرن اسے
بھی سخت گفتگو پڑتا ہے معاملہ جوڑے ٹھیک اور بڑی غلطی اس کے اور گناہ توبہ ہوتی ریپیٹ نہ کریں کچھ ذکر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, سپریم کورٹ نے آج اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جو پاناما کیس جے آئی ٹی کے لیے نام اپنے ادارے کی جانب سے نامزد کیے تھے, وہ اس 3 رکنی بینچ جو کل شام 8:30 بجے اناؤنس ہوا فیز 2 کو دیکھنے کے لیے, انہوں نے مسترد کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ سربراہان ان دونوں اداروں کے ذاتی طور پر پیش ہوں اور تمام افسران کی فہرست لے کر آئیں, ہم خود جے آئی ٹی کے لیے ناموں کا انتخاب کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ جونیئر افسر تھے, ہاں وہ کہہ رہے ہیں گریڈ 18 سے اوپر کے افسران, اور دیکھیں جو سینئر ترین افسر ہیں ان کے پاس, ان میں سے نومینیشن ہونی چاہیے تھی نا. تو بہرحال ایک اچھی بات ہے, سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ کافی شدت سے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو یہ ہمارے میڈیا میں جو لاجانی بحث جاری ہے اس کو بند کرایا جائے. اور عمران خان صاحب والے کیس میں آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں بڑے اہم, اس پر بعد میں آتے ہیں. عدیل بڑائی صاحب چونکہ آج موجود تھے کمرہ عدالت میں, اور دیکھیں اور جو سیاستدان جو ہیں, یہ جب کیس چل رہا ہو عدالت میں تو پھر صرف وہ مقدمہ چلنا چاہیے اور اس پر کوئی بحث و تمہیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. عدیل صاحب, آج آپ وہاں موجود تھے کمرہ عدالت میں, کیا وجہ سامنے آئی کہ جو نام مسترد کیے گئے, اور کیا کہنا تھا معزز جج صاحبان کا اس معاملے میں؟ جی جامع صاحب, یہ بیسیکلی 3 رکنی بینچ جو عمل درآمد کے لیے پاناما کیس میں بنایا گیا ہے, اس میں جب اٹارنی جنرل روسٹرم پر آئے اور جسٹس اعجاز افضل نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا اور کہا کہ جو 6 اداروں کی جانب سے نومینیشنز آئی ہیں, یہ تسلی, ان میں سے جو 2 ادارے ہیں جس میں ایس سی سی پی ہے اور اسٹیٹ بینک ہے, یہ تسلی بخش نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں یہ پورے نہیں اترتے, اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کو آئندہ سماعت جو کہ جمعہ کو ہوگی طلب کر لیا گیا ہے, اور کہا ہے کہ گریڈ 18 کے جو افسران ہیں اس سے اوپر کی جو فہرست ہے وہ لے کر آئیں, اور ہم اب خود ان میں سے چوز کریں گے کہ کن افسران کو جے آئی ٹی میں شامل کرنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی میں شامل کرنے کے لیے ہمیں ہیرے جیسے افسران چاہیے جو شفاف تحقیقات کریں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو کوئی کھیل کھیلنے نہیں دیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی آبزرویشنز دیں کہ کسی کو ہم یرغمال بھی نہیں بنانے دیں گے, ہمیں ایسے افسران چاہیے جن کا ٹریک ریکارڈ صاف ہو اور جن کا متعلقہ فیلڈ میں تجربہ ہو, اور یہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. اور پرسوں جو ہے وہ چیئرمین ایس سی سی پی اور گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کیا گیا ہے. چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے موضوع پر بھی آپ سے بات کریں گے. فی الحال اس موضوع پر میں شامی صاحب کا تبصرہ چاہ رہا ہوں. شامی صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم پوری زندگی میری گزری ہے, کئی اشروں کو محیط ہے میری پروفیشنل لائف, اور اس میں کبھی میں نے یہ تماشا نہیں دیکھا کہ عدالت میں ایک معاملہ زیر بحث ہو اور اس کے اوپر نقطے میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہوں, طرح طرح کی ہانکی جا رہی ہوں, اور سیاستدان اس پہ کمپیننگ کر رہے ہوں. جب عدالت کے سپرد کام ہو گیا پھر فیصلہ عدالت کو کرنا ہے, تو عدالت کو نہ تو کسی کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اسے یرغمال بنا لے, اور نہ یہ حق دینا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو یرغمال بنا لے. شاید اسی لیے وہ ریمارکس ہے, ان کی انٹرپریٹیشن تو ہم نہیں کر سکتے. نہیں, انٹرپریٹیشن تو ہم کر سکتے ہیں. ہم ریمارکس جب دیے گئے ہیں تو اب یہ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے. اور عدالت جو ہے, دیکھیں بات سنیے, عدالت کو شیخ الحدیث نہیں ہے جامعہ اشرفیہ یا جامعہ مدنیہ کی, یا جامعہ ہماری جو ہے یہ جامعہ نعیمیہ, یہ مفتی محمد عمران صاحب وہاں بیٹھے فتویٰ دیتے ہیں, کوئی مان لے اس کا بھلا, نہ مان لے اس کا بھلا. ایسی بات نہیں ہے. عدالت ہے, یہ سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی, اس کا تحکم ہے.
اس کی بات پر کسی کو چونو چرا کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. میں حیرت میں مبتلا ہوتا ہے, ہمارے بڑے بڑے سینئر اینکرز پوچھتے ہیں کبھی ایک رہنما سے کبھی دو, کیا آپ فیصلہ تسلیم کر لیں گے؟ یہ بڑے بےہودہ سوال اس سے ہو سکتا ہے. جو پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ جائے گا کہاں بچ کے؟ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا نافذ ہو کر رہنا ہے. چلیں اس سے ہلکا ایک سوال اسی نوعیت کا ہے, لیکن وہ لفظ نہیں میں استعمال کروں گا, کہ اب جب بذات خود معزز جج صاحبان نے اس پینل یہ کہا کہ جے آئی ٹی کا تعین خود کریں گے, افسران کو نامزد کریں گے, اس سے وہ سیاستدان جو کچھ اعتراضات اٹھا رہے تھے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ ان سیاستدانوں کے اعتراضات کی کوئی پرے کا اہمیت نہیں ہے, درست, اور ان کو وہ جج بننے کا حق نہیں دیا جا سکتا, اور ان کی یہ یاوہ گوئی جو ہے میڈیا کی زینت بھی نہیں بننی چاہیے. اچھا یہ بھی توہین عدالت ہے ایک طرح سے. یہ بڑا ہم نکتہ. لیکن ظفر حجازی صاحب جو ہیں چیئرمین ایس سی سی پی, ان کا بیان ایک میں دیکھ رہا ہوں, کہنے لگے جو میرے پاس بیسٹ پاسبل آفیسرز تھے ان کی میں نے لسٹ دے دی ان کو, تو اب میں یوں کروں گا کہ میں جو 100-150 باقی افسر ہیں ان کی لسٹ بھی دے دوں گا. یہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمیز سے بات کریں, ادب سے. ایک وہ سینئر افسر ہیں, لیکن یہ کوئی لوز ٹاک کا محل نہیں ہے. سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں اور جو کام کہا گیا گریڈ 18 سے اوپر کے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کس سے بول رہے ہیں, کہاں بول رہے ہیں وہ. دوسرا جو آپ نے نکتہ اٹھایا سر, اس میں تو آج جو عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی آف شور کمپنی کو معاملہ تھا, حنیف عباسی صاحب کی جو پٹیشن تھی, اس پر ایگزیکٹ یہی آبزرویشن اور ریمارکس دیے ہیں معزز چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ جو یعنی سماعت سے پہلے سیاستدان عدالت کے باہر جو گفتگو کرتے ہیں میڈیا سے, اس پر شدید اظہار برہمی کیا ہے. یہ دانیال عزیز صاحب اور حنیف عباسی صاحب تھے وہاں پر, انہوں نے گفتگو کی. اس پر خواجہ سعد رفیق کا ریئیکشن بھی ہے کہ وہ فلاں دور میں تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, لیکن وہ اس لیے تھوڑی سی شاید غلط بیانی کر رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا پاناما کیس کے دوران بھی ججز کے ریمارکس تھے کہ عدالت کے باہر عدالت نہ لگائیں. وہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں وہ کیس نہیں تھا, بینچ نے کہا تھا, اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس نہیں کر رہے تھے. ہر جج کا ایک اپنا مزاج ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا بالکل درست کیا ہے. ان کی زبانیں بند کر لینی چاہیے, اور بند نہ ہو تو کھینچ لینی چاہیے. ایک بات سنیں, اور اگر اس وقت تو دیکھیے جو اس بینچ کی جو سربراہی کر رہے تھے جج صاحب, ان کے فیصلے سے واضح ہو گیا کہ ان کا رجحان کیا تھا. ٹھیک, تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خود ہی اجازت دے رکھی تھی کہ گرد اڑاؤ جتنی اڑا سکتے ہو. حالانکہ یہ آبزرویشن اس دوران بھی تھی, سب کچھ آئی ہے, لیکن فیصلے سے معلوم ہوا ہے کہ کس طریقے سے جج صاحب سوچ رہے تھے, ان کا انداز کیا ہے. اور بڑی ایک دلچسپ بات کہی ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب, اچھا وہ کیا فرماتے ہیں, انہوں نے کہا یہ جو فیصلہ ہے جسٹس کھوسا صاحب کا, یہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں نا, ان کی رائے ہوتی ہے بزنس مین کے حوالے کے بارے میں اور تاجروں کے بارے میں, اس کی یہ عکاسی کرتا ہے. تنخواہ دار لوگ بیچارے وہ تاجروں کو بڑے غصے سے دیکھتے ہیں. سر اب ہمارے جو ٹرانسمیشن والے ان کو بہت غصہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری تنخواہ پہ جو ہے نا وہ پیچھے پڑے ہوں گے. کمرشل چلانے, ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے, اور پھر یہ جو آج سماعت ہوئی آف شور کمپنی عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کے حوالے سے, اس کی کیا رداد ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. پھر سروسز لمٹ عدالت پوچھ لیتے ہیں وقت. جہانگیر ترین صاحب تو عدیل صاحب جی, عدیل کیا کہتے ہیں؟ اکرم شیخ صاحب وکیل ہیں حنیف عباسی کی. تو اس سے پہلے نعیم بخاری صاحب پڑھ کے سنا رہے تھے عمران خان صاحب کا بیان, تو نعیم بخاری صاحب نے کیا کہا, پھر اکرم شیخ صاحب کے کیا دلائل تھے؟ جی, بنیادی طور پہ جو آج کی سماعت ہے وہ اکرم شیخ صاحب کے دلائل جو ہیں اس میں زیادہ تھے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 3 نقطوں پہ بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں 1982 میں انہوں نے ریٹرن فائل کرنے شروع کیے. ان کی آف شور کمپنی جو تھی 1983 میں بنی اور 2015 تک وہ قائم رہی, لیکن انہوں نے 2015 تک اس آف شور کمپنی کو ڈکلیئر نہیں کیا. دوسرا نقطہ تھا کہ پارٹی فنڈ کے حوالے سے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو بیان حلفی دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے ان کی پارٹی نے اور انہوں نے کبھی بیرون ملک سے فنڈنگ نہیں لی, لیکن جو امریکہ میں ان کی پی ٹی آئی LLC کے نام سے کمپنی رجسٹرڈ ہے, اور 2013 تک
اور اس کے بعد 2015 تک $3 ملین اس نے ریسیو کیے ہیں. تو یعنی عمران خان جو ہیں آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہیں رہے. تیسرا نقطہ بنی گالا کی رہائش سے متعلق ہے کہ بنی گالا کی رہائش سے متعلق خود عمران خان کے جو اپنے سٹیٹمنٹس ہیں یہ 3 سٹیٹمنٹس ہیں. ان میں سے ایک سٹیٹمنٹ وہ پارلیمنٹ جیسے فورم پر بھی دے چکے ہیں, اور اس طرح عمران خان جو ہیں وہ 62 اور 63 کے تحت جو ہیں صادق اور امین نہیں رہے اور ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا دلائل تھے نعیم بخاری صاحب سے اس سے پہلے جو انہوں نے عمران خان صاحب کو جواب جمع کروایا تھا؟ نعیم بخاری صاحب نے ایک دن پہلے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا تھا اور انہوں نے پھر اسے پڑھنے کی بھی کوشش کی اور وہ مختصر طور پر ہی اسے پڑھ سکے. نعیم بخاری صاحب کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی جو ہے یہ بند ہو چکی ہے, اس کی ملکیت میں جو فلیٹ تھا وہ بک چکا ہے, اور جو حنیف عباسی صاحب ہیں یہ وزیر اعظم کی خوشنودی لینے کے لیے انہوں نے بے بنیاد قسم کے الزامات پر مبنی پیٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے, اس لیے اسے خارج کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نیب کو عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کی استدعا کی گئی ہے, نیب اس میں فریق ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ فورم ہے, ریلیونٹ فورم ہے, وہاں اس نے ریفرنس مسترد کر دیے ہیں اور یہ کیس وہاں چل رہا ہے پیرالل پروسیڈنگ میں, تو اس لیے اس کیس کو یہاں سے مسترد کیا جائے. اور اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ کہا, جب اکرم شیخ صاحب کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو فریق بنایا جائے کیونکہ ہم پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنانا بھول گئے ہیں. وہ بنا لیا الیکشن کمیشن کو فریق انہوں نے, مگر آپ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کیا فریق بنا لیا, ان پر کیا الزام ہے جہانگیر ترین پہ؟ جی جہانگیر ترین صاحب پر بھی ٹیکس چوری سے متعلق اور کمپنیاں چھپانے سے متعلق الزام ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب سے متعلق جو ہیں دلائل آج شروع نہیں ہو سکے. اس کیس کو کل تک کے لیے ایڈجرن کیا گیا ہے. کل ابھی اکرم شیخ صاحب جو ہیں چلیں کل آپ سے مزید ہم مزید ڈیٹیل جانیں گے. آپ کا بہت شکریہ. وقت چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی ایک ضابطۂ اخلاق بنا لیں اس کر گفتگو کے لیے. اچھا, ایک جاوید مہر صاحب ہیں ہمارے سندھ کے سینئر اخبار نویس ہیں, وہ کہتے ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک اخبار نویس انیس دائیو ہیں, وہ بیچارے بیمار ہیں, اسلام آباد میں ہیں, انیس دائیو لاچار ہیں اور علاج ان کا شفا میں ہو رہا ہے, اور لیکن اب ان کے پاس اس کے وسائل نہیں ہیں, تو اس کی طرف توجہ دی جائے. کوئی صاحب خیر جو ہے وہ اس طرح ان کے علاج کی ذمہ داری لے لے, یا حکومت لے لے, یا ملک ریاض صاحب کی طرف ہماری نگاہ اٹھی ہوئی ہے, وہ یہ ہماری بات سن لیں تو اس کا علاج جو ہے ان کی ذمہ داری لے لیں. کل ان کی ڈیٹیلز بھی کچھ, یا مریم اورنگزیب سن لیں تو وہ ذمہ داری لے لیں. شاہم صاحب کل ان کی ڈیٹیلز ہم کچھ لے کے تو آن ایئر بھی نشر کر دیں گے, جو ثواب. ٹھیک ہے, بالکل کر دیں گے. اچھا, دوسرا زرداری صاحب پدین میں تھے, ٹھیک, تو ہلکے سر تھے آج ان کے, لیکن جو گونج تھی وہ ذرا اونچی تھی. مگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو, وہ ہے مارچ میں, وہ کہتے ہیں سینٹ کا الیکشن, سنانا دیں آپ کو, مارچ میں جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ جیت کے. ہاں دیکھیے پہلے زرداری صاحب کیا کہتے ہیں. وہ شعر تو خیر شعر ہوگا کاغذی, وہ بلہ تو ہوگا کو دیسی, جو بلہ سمجھ نہیں سکتا کہ ان غریبوں کو کیا چاہیے. میاں صاحب اب تو ججوں نے کہہ دیا ہے, اب جسے کہتے ہیں کہ اب آپ کو جانا پڑے گا, چاہے آج جائیں, 15 دن بعد جائیں, 2 مہینے بعد جائیں, 3 مہینے بعد جائیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مارچ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ مارچ میں آپ سینٹ لے سکیں. آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا, اتنے آپ کمفرٹیبل نہ ہوں. پہلے بھی میں نے آپ سے سینٹ لیا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ. ہاں جی, اس وقت پیپلز پارٹی کی اور اس کے میجورٹی ہے, اور جب سینٹ کے انتخابات ہوں گے, آدھی سیٹیں جو ہیں پر ہوں گی, تو یہ میجورٹی ختم ہو جائے گی, کیونکہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے مختلف لوگ, اور جس میں مسلم لیگ نون کا بھی حصہ غالب ہوگا, پی ٹی آئی بھی کچھ نہ کچھ ہوگی, یہ لوگ جیت کر آئیں گے. زرداری صاحب کے ہاتھ سے سینٹ نہیں ہوگی. ان کو اس کی فکر پڑی ہوئی, اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں کی سوچ ہے اور کس کس چیز پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے اور کہاں قبضہ چھڑانے کا ارادہ ہے. کہاں نظر ہے اور کہاں نشانہ ہے پتہ نہیں ہو. اچھا, اور اب وہ اپنا ایک صاحب کا میسج آیا, ہمارے کیپٹن عمیر میاں بہت داد دے رہے ہیں, مگر اس کو میسج آیا, انہوں نے کہا آپ نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان 1947 میں جب تقسیم ہوئے, انہوں نے کہا ہندوستان تقسیم ہوا تھا, پاکستان تخلیق ہوا تھا. جناب یہ بات درست ہے آپ کی, ہم نے درست کر لی بات جی. پروگرام وقت بھی یہاں پر ناظرین ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.